अजीज तलबा, आज का लेक्चर सैयद नफीस शाह की तहरीर करदा नाते रसूल मकबूल पर मबनी है, जो सरापाए अक़दस ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई। ये नाते पाक मारूफ नात गो शायर सैयद नफीस शाह की ईमान अफरोज तख्लीक है, जो सरासर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज है। शायर ने निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल मुकाम, उनके हुस्न सीरत व सूरत, मेराज मुस्तफ़ा और कायनात में इनकी मरकजियत को बयान किया है। हर शेर में ये पैगाम झलकता है कि तुझसा कोई नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था, ना है और ना हो सकता है। ये नात सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि एक आशिक रसूल के दिल की सदा है। पहले देख लेते हैं सैयद नफीस शाह के तर्ज कलाम की खसूसियात। जैसा कि नात से जाहिर है कि उनका दिल इश्क़ रसूल से लबरेज था, जिसका इजहार उन्होंने मुख्तलिफ नातिया कलाम लिखकर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें हुस्न बयान की लताफत भी अता हुई थी। इसी वजह से एक पुरअसर कलाम जो कि लोगों के लिए दिलों में सौस पैदा करने का बाइस बनता है, वो उनकी पहचान है। अल्फाज और जज्बात को यकजा करके इन्होंने अपनी कादिरुल कलामी का इजहार किया है। इश्क़ रसूल में वालेहाना अंदाज इख्तियार करते हुए ऐसे लफ्जों के मोती पिरोए हैं कि कारी उनका हम कदम बन जाता है, उनका हम नवा बन जाता है। सनाए बदाए का भी इस्तेमाल निहायत खूबसूरती से किया है, जो उनकी शायरी को चार चांद लगा देता है। इसके बावजूद उनका कलाम इंतहाई सादा, आसान और सलीस जबान पर मबनी है, जिसकी वजह से आवाम और खास में मकबूल है। अब उनकी नात का पहला शेर। ए रसूल अमी खातिमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। शेर में अदबी सनत तकरार मौजूद है, जो कि तुझसा कोई नहीं के अल्फाज से जाहिर होती है। सनत तलमी के अल्फाज खातिमुल मुरसलीन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले को मुकम्मल करने वाले हैं, इन अल्फाज से जाहिर होता है। इस शेर को हम उन्वान दे सकते हैं खातिमुल मुरसलीन की अजमत का। और शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अमी और खातिमुल मुरसलीन कहकर याद कर रहा है। ये इस ईमान और अकीदे का इजहार है कि आप जैसा ना कोई था, ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हर लिहाज से बेमिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ रसूल बरहक हैं, बल्कि तमाम अंबिया में आखिरी और कामिल तरी हैं। तुझसा कोई नहीं का इयादा मोहब्बत और यकीन की शिद्दत को जाहिर करता है। इसी हवाले से शेर का मफहूम देखा जाए तो कुछ यूं बनता है कि ए सच्चे रसूल, तमाम नबियों के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कामिल और पुख्ता ईमान है कि आप जैसा ना कोई पहले आया और ना आएगा। अगला शेर। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अदबी सनत तकरार तुझसा कोई नहीं के अल्फाज से जाहिर है,
اور اگر اس شعر کو عنوان دیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل صفات کے حامل تھے۔ اس کے مفہوم پر بات کریں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صفات حسنہ سے آراستہ کیا۔ آپ ازل سے حسین ہیں اور ابد تک حسین رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ ہر خوبی آپ میں جمع کر دی۔ آپ ہمیشہ سے ہر مقام پر ہر موقع پر خوبصورت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کی شخصیت کی تکمیل اور حسن کی جامعیت کو شاعر نے انتہائی بھرپور طریقے سے بیان کیا ہے، مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا مرکب بنایا اور تمام صفات حسنہ سے مزین کیا۔ ازل اور ابد کا ذکر بتاتا ہے کہ آپ کا کمال وقت سے ماورا ہے۔ اگلا شعر، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ثنائے بدائی کی بات کریں تو صنعت تکرار نمایاں ہے تجھ سا کوئی نہیں کے الفاظ سے، اور تلمی کے لحاظ سے بزم کونین کی یعنی دنیا کی محفل کو سجا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر پر لایا گیا، تو یہ الفاظ اس کے تلمی کے ترجمان ہیں۔ عنوان ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا اور اس کو واضح کرنے کے لیے، دنیا پہ آشکار کرنے کے لیے پوری یہ کائنات کی محفل سجا دی۔ اب اس کے مفہوم کی طرف دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کیا گیا اور اس کے بعد بزم کونین پوری کائنات سجا دی گئی، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جلوہ گر کیا گیا، آپ کا ظہور ہوا۔ آپ سب سے پہلے بھی ہیں اور سب سے آخری بھی۔ دیکھا جائے تو یہ شعر ایک حدیث لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہ بناتا، اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی، سید الاولی سید الآخری، اس کی ترکیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور آخریت دونوں ثابت کی گئی ہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شعر میں ادبی صنعت تکرار ہے جو کہ تجھ سا کوئی نہیں کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اس کو عنوان دیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر اثر کا، اور مفہوم کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا۔ گویا زمین اور آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر اور سکہ رواں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زمین و آسمان میں ہے، عرب ہو یا عجم ہر قوم آپ کی اطاعت میں ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی عالمگیریت بیان کر رہے ہیں، نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں میں بھی آپ کی نبوت کی گونج ہے۔ عرب اور عجم کی نمائندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی قوم یا نسل تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگلا شعر، تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ صنعت دیکھی جائے تو صنعت تکرار اس شعر میں تجھ سا کوئی نہیں کے الفاظ سے نمایاں ہے، جبکہ صنعت تلمی تیری پرواز میں رفتیں عرش کی سے کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس شعر کو عنوان دیا جا سکتا ہے بلندی اور رفت کا، اور مفہوم کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفت کو بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں زمین کی وسعت اور پرواز میں آسمان کی بلندی ہے۔ سانسوں میں جنت جیسی خوشبو ہے، یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بلندی
اور ظاہری و باطنی خوبصورتی کا بیان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کائنات کی وسعت اور جنت کی لطافت سمٹ آئی ہے۔ یاسمی یعنی خوشبو، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور وجود پاک کی لطافت کا استعارہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگلا شعر: سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ صنعت تکرار تجھ سا کوئی نہیں کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، جبکہ صنعت تلمی کے لیے الفاظ ہیں سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین۔ یہاں واقعہ معراج کا ذکر ہے اور عنوان بھی اس کو یہی دیا جا سکتا ہے۔ معراج کا وہ واقعہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک سفر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے قریب اور حق آپ کے قریب ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ سے اتنا قریب ہو گئے کہ فاصلہ قاب قوسین تک کا رہ گیا۔ گویا معراج کے منظر کی تصویر کشی کر دی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ قاب قوسین قرآن کی آیت ہے جو قرب خاص کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے قریب ہیں اور یہ قرب کسی کو حاصل نہیں، اور بلا شبہ حق کا دوسرا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگلا شعر: کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ صنعت کے الفاظ صنعت تکرار تجھ سا کوئی نہیں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ممکن نہیں، کوئی وصف ایسا نہیں جو آپ کی عظمت کو مکمل بیان کر سکے۔ گویا شاعر کا کہنا ہے کہ اے خاتم المرسلین، اے نبی آخر الزماں، میں تیری شان کے لائق تعریف نہیں کر سکتا، نہ دل میں ہمت ہے نہ زبان میں طاقت۔ کوئی بتائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے بیان کروں، کوئی ایسا نہیں جسے میں آپ جیسا کہوں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں۔ اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عقیدت سے بھرپور اظہار ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی کو لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ توبہ توبہ کہہ کر وہ اس خیال سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ نعت کا آخری شعر: اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبراں دلبرے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ صنعت تکرار کے الفاظ تجھ سا کوئی نہیں سے ظاہر ہیں اور عنوان اسے حب رسول یا محبت رسول کا دیا جا سکتا ہے۔ یہاں عاشقانہ جذبہ نمایاں ہے کہ دنیا کے ہر عاشق کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے اور آپ ہی اس کی منزل ہیں۔ مفہوم کہہ سکتے ہیں کہ اے دو جہاں کے سب سے پاکیزہ عاشقوں کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اداس جان تجھے تلاش کر رہی ہے۔ گویا یہ اختتامی شعر ہے جسے ہم تلمی بھی کہہ سکتے ہیں، جو جذبات سے لبریز ہے۔ شاعر اپنی روح کی پیاس اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی جان ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار یا قرب کی خواہاں ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم شعر کا خلاصہ دیکھتے ہیں، جو کہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ان کی سنت پر عمل کریں اور محبت و عقیدت کو اپنے دلوں میں تازہ رکھیں۔ گویا اس غزل کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر عظیم اور یکتا شخصیت سے عشق کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر عقیدت و محبت کے ساتھ یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ سراپا حسن، سراپا رحمت اور اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں۔
شاعر کا ایمان اور احساس یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر خیر و برکت کی اصل ہیں۔ خلاصہ دیکھا جائے تو یہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور بے مثال مقام کو بیان کرتی ہے۔ شاعر پورے یقین اور سچائی کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اوصاف حسنہ سے مزین کر کے سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام طے کر دیا گیا تھا۔ تمام مخلوقات آپ کی آمد کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین اور آخرین ہیں۔ آپ کا نام عزت اور اثر زمین و آسمان میں جاری و ساری ہے۔ عرب و عجم سب آپ کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حق کے اتنے قریب ہیں، ان کے انداز میں زمین کی وسعتیں ہیں، پرواز میں آسمان کی بلندی شامل ہے۔ شب معراج، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین جیسے روحانی مقامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا حصہ بنے۔ آپ حق کے اتنے قریب ہیں کہ خود حق یعنی اللہ آپ کے قریب ہے۔ شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ یہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت، عقیدت، عظمت کے جذبے سے لبریز شاعری ہے۔ شاعر کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و آخر ہیں۔ آپ کی ذات پورے کائنات کے وجود کا مقصد ہے۔ آپ کی رسالت کا دائرہ زمین و آسمان، عرب و عجم پر محیط ہے۔ آپ کو اپنی قدرت سے ہر خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ معراج کی رات آپ اللہ کے اتنے قریب پہنچے کہ فاصلہ کعب قوسین رہ گیا۔ آپ کی زلفیں، پیشانی، انفاس، انداز سب نورانی کائناتی حسن سے بھرپور ہیں۔ لیلۃ القدر، معراج اور کہکشائیں سب آپ کی شان کی جھلکیاں ہیں۔ شاعر خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے سے عاجز محسوس کرتا ہے کہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کہا جا سکے۔ آخر میں شاعر کی حزین جان یعنی اداس جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے، کیونکہ وہی محبوب حقیقی ہیں۔ اب اس نعت کا ہم پیغام دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ صرف مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ ایمان، عشق اور عقیدت کی ایک پر اثر ترجمانی ہے، جو ایک عاشق رسول کے دل سے نکلی ہوئی سچی آواز ہے۔ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت اور ان کی عظمت کو سمجھنے اور اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر تمام ہوا۔